अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कलमकार के साथ आपकी मेज़बान निसा अहमद हाजिर खिदमत है। नाजरीन, कहते हैं कि तनकीद के लिए इल्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नुक्ताचीनी के लिए जहालत ही काफ़ी है। तो साहिब इल्म बनिए, आपके पास से जहालत खुद ब खुद रास्ता बनाकर चली जाएगी। तो इसी हवाले से कुछ अदबी शख्सियात को हमने आज के प्रोग्राम में मदऊ किया है, साहिब इल्म है और बहुत नाम है। तो हम तारुफ करवाना चाहेंगे। सबसे पहले आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर कमर रिजवी साहब। आप शायर हैं, इल्मी और अदबी ज़ौक़ के हामिल हैं, MBBS डॉक्टर भी हैं आप। दर्स व तदरीस से भी आप काफ़ी अरसे तक वाबस्ता रहे हैं। इसके अलावा आप आजकल AIG सेंट्रलाइज कंप्लेंट सेल सिंध हैं। तो हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर कमर रिजवी साहब को अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर आपके? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। इससे पहले कि मैं बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करूं, हमारे साथ दूसरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब महजबीन आसिफ साहिबा। महजबीन साहिबा अफसाना निगार हैं, इसके अलावा कॉलम निगार भी हैं, MA एमएड हैं आप, नसरी शायरी भी करती हैं, कंपेयरिंग भी करती हैं आप, और इसके अलावा मुख्तलिफ अदबी जराइद और रसाइल में अफसाने आपके वक्तन फ़वक्तन शाया होते रहते हैं। माइक्रो फिक्शन पे भी आपने बड़ा काम किया, इस हवाले से बात करेंगे। तो हम अपनी मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब महजबीन आसिफ साहिबा को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत बिल्कुल शुक्रिया बहुत बहुत कि आज आप हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। गुफ्तगू का आगाज़ मैं डॉक्टर साहब आपसे करना चाहूँगी कि मैंने अभी आपके तारुफ में बहुत सारी चीज़ें कहीं कि आपका अदबी सफ़र भी आपके साथ चल रहा है, शायर भी हैं आप, डॉक्टरी भी साथ साथ में आपने MBBS भी किया है और आप SSP बतौर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त आप AIG हैं आजकल। तो ये इतनी सारी चीज़ें मुख्तलिफ डायमेंशंस की आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे होता है? नहीं, मैं पहले भी कई इंटरव्यूज़ में इसका जवाब दे चुका हूँ कि इंसान की ज़िंदगी बनती ही अज़दाद से है। आप मुख्तलिफ रिश्ते होते हैं, उनको भी सब निभा रहे होते हैं, मुख्तलिफ आपकी ज़िंदगी के पहलू होते हैं, उनको साथ लेके ही चल रहे होते हैं। एक ही ज़िंदगी है और इसी एक ज़िंदगी में आपके कई प्रोफाइल होते हैं, क्योंकि आप हर काम करने के लिए एक अलग ज़िंदगी तो आपको मिलेगी नहीं। बिल्कुल। तो जिस तरह आप मुख्तलिफ रिश्ते निभाते हैं, आप एक शफीक बाप भी होते हैं, भाई भी होते हैं, आप बाहर अपना बिज़नेस या अपनी नौकरी भी कर रहे होते हैं, और आपके दोस्त भी होते हैं, उनके साथ दोस्ती का हवाला होता है, बुज़ुर्गों के साथ उनके एहतराम का हवाला होता है। तो वैसे ही आप मुख्तलिफ़ कैफियत में मुख्तलिफ़ तरह से आपको बिहेव करना पड़ता है। तो इसी तरह इल्म की तो कोई वो नहीं है, इंतहा नहीं है, उसके साथ वाबस्तगी और मोहब्बत होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर किसी भी फ़नून लतीफ़ा में से किसी भी एक फ़न से आपको ज़रूर वाबस्ता होना चाहिए, अपने आप को एक्सप्लोर करें। और अगर आप शायरी अच्छी कर सकते हैं, शायरी में आएँ, मुसव्विरी की तरफ इंटेंशंस हैं तो उसकी तरफ इंक्लिनेशन है, मुसव्विरी की तरफ जाएं, कुछ ना कुछ फ़नून लतीफ़ा में से ज़रूर अपनाएं। ये आपकी ज़िंदगी में एक तो बसीरत लेकर आएगा, दूसरे इंसान से करीब करता है आपको, उससे मोहब्बत आपको आप करवाता है और इंसानियत से आपकी मोहब्बत और तारुफ करवाता है। आपका अदबी कोई माहौल रहा है घर का, यकीनी तौर पे वालिद साहब की जानिब से आपको? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे फादर अज़मत बिरग्रामी बहुत बड़ा नाम थे, उस्तादुल असतज़ा थे, मैं तो ये कहूँगा। हमने हर वक्त, वो अपनी जवानी में ही शायरी में उस्ताद के दर्जे पे आ गए थे, और हमने हर वक्त उनके गिर्द, बचपन से जब से मैंने आँख खोली, लोगों का हुजूम उनके गिर्द देखा। कोई उनसे मरसिए में ले रहा है, मदद ले रहा है, कोई गज़ल ठीक करवा रहा है, मतलब फ़न में बहुत मजबूत थे वो, और ख़ुद भी वो दूसरों को तो उन्होंने बहुत आगे किया, ख़ुद वो पीछे ही रहना पसंद करते थे। उसके बावजूद इतना स्पार्क हो तो आदमी छुपता नहीं, यहाँ से लेके जहाँ भी उर्दू बोली जाती है वो जाने जाते हैं, उस्ताद की हैसियत से जाने जाते हैं। बड़ा काम है उनका, बहुत मुशायरे नेशनल इंटरनेशनल उन्होंने मुनक़िद भी करवाए और तो पढ़े भी। तो बचपन से उनके साथ जाना और अदबी चीज़ों में और इसकी अहमियत का एहसास होना सब उन्हीं के सबब से। घरेलू माहौल आपको इस तरह से मिला कि खुद ब खुद आपकी दिलचस्पी इस जानिब गामज़न हो गई। बिल्कुल। महजबीन साहिबा, मैं आपकी जानिब आऊँगी, आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अफसाना निगार हैं, तो आपने अदबी सफ़र का आगाज़ किस तरह से किया? मैं स्कूल के ज़माने से जो है, हमारा एक ज़माना बड़ा मरबूत हुआ करता था, हम लोग चीज़ों से बड़े कनेक्टेड होते थे। नहीं आजकल के दौर की तरह जैसे बच्चे हैं बहुत मुख्तलिफ चीज़ों में, तो हम लोग या पढ़ा करते थे और जो है ज़ाहिर है, और इस तरह की कोई चीज़ें मीडिया और
بہت کم ہوا کرتے تھے, ڈفرینٹ میڈیمس نہیں ہوا کرتے تھے جتنی آج. تو ظاہر ہے پڑھنا, تو میں کلاس 6 7 8 میں تھی, 8 میں تو میں نے لکھنا شروع کیا تھا. تو اس زمانے میں ایک یہی ہوا کرتا تھا کہ اخبارات میں جنگ میں یا کسی جگہ اس طرح کے جو ادبی صفحات ہیں, طلباء کے صفحات آیا کرتے تھے صحیح, اور ادبی, تو اس میں ان پرچوں میں جو ہے میں بھیجا کرتی تھی اخبار جنگ میں, اور اتفاق سے جو ہے وہ شائع ہو جاتی تھی. تو وہ بڑی خوشی ہوتی تھی کہ ایک ہفتے بعد یا 15 دن بعد یا مہینے بعد کوئی چیز شائع ہوئی ہے, تو اپنا نام دیکھ کر اور دیکھ کر, تو اس طرح سے سمجھے اسکول کے زمانے سے میں نے آپ نے اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا. قمر صاحب یہ بتائیے گا کہ کن موضوعات پر خصوصاً خاص کر آپ قلم اٹھاتے ہیں؟ آپ چونکہ شاعر ہیں ایک اور بہت عمدہ شاعر ہیں, تو جب شاعری وارد ہوتی ہے آپ پر تو آپ اپنے اطراف کے ماحول سے متاثر ہو کر لکھتے ہیں یا آپ کی اپنی کیفیات ہوتی؟ دیکھیے بالکل اطراف تو آپ کو متاثر کرتے ہی ہے, اور آپ کے جتنے بیرونی حالات ہیں اور جو خارجی کیفیات ہیں وہ آپ کے داخلی جذبات میں ضرور وہ حامل ہوتی ہیں, اور جیسا آپ کا مطالعہ, جتنا کثیر مطالعہ ہوں گے اتنا ہی آپ کو چیزوں کی بصیرت ہوگی, اور وہ آپ کی شاعری میں لامحالہ وہ لاشعور میں جاتے ہیں, لاشعور سے پھر آپ کے جذبات, اور جب آپ ان کو کہیں ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ضرور ان کی جھلک نظر آتی ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کبھی موضوعاتی کوئی کلام کہنا ہو, جیسے یوم مزدور وغیرہ ہے, ان میں تو ضرور پھر آپ بیٹھتے ہیں اور سوچ و فکر کر کے اس کو لکھتے ہیں. لیکن کس موضوع پہ شعر کہیں گے غزل کہتے ہوئے, تو یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اور غزل کا مزاج ہے, یا آپ نعت کہنے جا رہے ہیں یا منقبت سلام کہنے جا رہے ہیں, وہ شعر جب آتا ہے نا تو اپنی کیفیت لے کر آتا ہے, اور وہ اگر اس کو غزل میں ڈھلنا ہے غزل میں ڈھل جائے گا, نعت کی صورت میں آنا ہے نعت کی صورت میں آ جائے گا, سلام کی صورت میں آنا ہے تو وہ سلام کی صورت میں ظاہر ہو جائے گا. تو شعر اپنے ساتھ جو جب خیال آتا ہے تو وہ اپنے الفاظ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے, اس کو بننے میں بھی دیر نہیں ہوتی. یہ یقیناً اس میں اس کا دخل ضرور ہے کہ آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہونا چاہیے. جتنا مطالعہ وسیع ہوگا اتنا آپ کے پاس ڈکشن ہوگا, ذخیرہ الفاظ ہوگا. جب ذخیرہ الفاظ ہوگا تو شعر کی بنت میں آپ کو دقت نہیں ہوگی, اور وہ آپ کو جب خیال آئے گا تو وہ اپنے ساتھ الفاظ لے کر آئے گا. عمومی خیال یہ ہے کہ شاعر جو ہے خصوصی طور پہ اس وقت بنتا ہے جب اسے کہیں نہ کہیں سے عشق مجازی میں ٹھوکر لگتی ہے, تو یہ درست خیال ہے؟ نہیں, یہ بالکل میتھولوجی ہے. یہ بڑے بڑے شعراء نے کیا. دیکھیے اب میں جیسے کہوں گا کہ بہت سارے شعراء نے جو بڑے جید قسم کے عالم تھے انہوں نے شراب کو موضوع بنایا, انہوں نے کبھی چکھا تک نہیں, پیا تک نہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی دل ٹوٹنے کی وجہ سے, دل ٹوٹتے ہیں کئی وجوہات سے ٹوٹتے ہیں, اور وہ بھی کیفیت آپ اپنے شعروں میں لے کر آتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ عشق و محبت کی کیفیت کے ساتھ آپ کے پاس میڈیم کیا ہے, یہی ذریعہ ہے, یہی ساقی ہے, یہی پیمانہ ہے, اسی کو ذریعہ بنا کے آپ کو ہر ظلم کے خلاف لڑنا ہے. بالکل, کیونکہ بہت شعراء نے زمانے کے حکمرانوں کے خلاف کہا, جو ظالم ہوتے تھے ان کے خلاف, تو ان کے پاس میڈیم یہی تھا کہ وہ ساقی کو, پیمانے کو, عشق کو, محبوب کو اپنا بنائے ذریعہ, اور اس کے ذریعے جو بھی اظہار کر سکتے ہیں وہ کر دیں. ٹھیک ہے. ماجبین صاحبہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ افسانہ نگار ہیں. افسانے کا ارتقا جو بیسکلی مغرب کی جانب سے آیا اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ یہاں پر چل نکلا, تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کس افسانہ نگار سے آپ بے حد متاثر رہی ہیں؟ میں پڑھا ہے بیسکلی, میں امرتا پریتم کے اسلوب کو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اچھا. قرۃ العین حیدر بھی. قرۃ العین صاحبہ کے جو قلم کی نوک سے لکھنے والے جو نکلنے والے الفاظ ہیں وہ بیسکلی کس جانب, وہ تو انہوں نے تو تاریخ کو, ظاہر ہے انہوں نے تاریخ کو, سچائیوں کو اپنا موضوع بنایا, اور انہوں نے تو سمجھے جو لکھا برملا لکھا, اور اب بعض چیزیں تو اتنی حقیقت پسندانہ ہیں, اور ایک نہیں پوری تاریخ کو انہوں نے سمجھے کیپچر کیا ہے, اور اساطیر سے لے کر اور اب تک قیام پاکستان. تو ہم, میرا خیال ہے پاکستان میں بھی وہ, اور ہم تو بڑے مطلب قدر نہ کر سکے ہم وہ لوگ ہیں, لیکن بہرحال بہت بڑی رائٹر ہے, فکشن. تو اس وقت آپ کو جو تحریر ہیں اس میں یہ فقدان نظر آتا ہے جو پیچھے دور کے لوگ کام کر کے چلے گئے ہیں؟ ہاں, لوگ وہی بات ہے کہ مربوط نہیں رہے خود سے, یا سنجیدگی سے نہیں لے رہے ادب کو. یعنی پہلے جو ان لوگوں نے کام کیا ہے تو یہ ادب برائے ادب, ادب برائے زندگی, ان کا اوڑھنا بچھونا تھا ادب, اور ادب جو ہے وہ اسی کے تحت وہ لوگ, اور زندگی کی حقیقتوں کو دیکھنا, سمجھنا, اس کو ویژولائز کرنا, اس کو
اپنے اندر اتار لینا اور پھر اس کو صفحہ کرتاس پہ بکھرا دینا، مطلب یہ. لیکن ہم آج کل کیا وجہ ہے جو ہم بکھر کے رہ گئے، مختلف چیزوں میں بٹ کے رہ گئے، اور اپنے اندر سے جو ہے وہ مخاطب نہیں ہو رہے، مربوط نہیں ہو رہے، اپنے اندر سے جو ہے وہ کنیکٹ نہیں کر پا رہے. اور یہ آج ہے، اور اس زمانے میں اور آج میں یہ فرق ہے. صحیح. کیا بات ہے، میں ان کی بات میں ایڈ کروں گا. قرۃ العین کی کیا بات ہے، کار جہاں دراز ہے، آگ کا دریا، ہم سفر. ہاں کیا بات ہے. یہ لوگ بڑے اپنے بے خود ہو کے لکھتے تھے، قلم برداشت تھا. بالکل کیا لکھنا تھا. اور ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم کیا لکھنے چاہ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں. بھئی آپ ملفوف لکھیں، لیکن اور مزہ اسی میں ہے کہ اخفا میں ہے. شعر کا بھی مزہ اسی میں ہے، اور افسانے چھوٹا جو آپ شارٹ افسانہ لکھتے ہیں اس کا بھی مزہ اسی میں. آپ ملفوف لکھیں، کوئی آپ کو اوپن نہیں، لیکن آپ کے قلم میں زور تو ظاہر ہو. اس کا بڑا. قمر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ابھی ادب در ادب کی بات ہو رہی تھی، ماحول وہ تھے، لوگ تھے، ایک سوچ تھی، اور بہترین قلم کی نوک سے ہمیں تحریر پڑھنے کو ملتی تھی. تو شعور بڑا کام کرتا ہے ان تمام چیزوں میں. شعور کا وہ لیول جب کسی شخص میں آ جاتا ہے تو پھر اس کا قلم بھی عکاسی کرتا ہے اس چیز کی. تو کہاں ہے ہمارا باشعور معاشرہ، کہاں گم ہوتی جا رہی ہیں یہ چیزیں؟ دیکھیے، اگر آپ کہتی ہیں کہ قلم کی نمائندگی اس طرح سے نہیں ہے جو پہلے تھی، تو میں اس میں عرض کروں گا کہ بہت سارے عوامل ہیں، اور ان پہ ہم ڈسکس نہ کر کے ہم بڑا ظلم کرتے ہیں. سب سے پہلا جو اس میں فیکٹر ہے وہ اس بات کا ہے کہ بڑی سرپرستی حاصل تھی ادب کو. اور جب تک جس چیز میں آپ کو معاشی سکون نہیں ملے گا، معاشی اور معاشرتی، وہ پھر آپ اس کو فالو کیسے کریں گے؟ بالکل. مطلب میں بہت بڑا ادب تخلیق کرنے بیٹھا ہوں اور ادھر گھر میں فاقے پڑھ رہے ہیں. یہ شاید کسی ایک زمانے کے مخصوص عرصے میں سرکہ میں ہو سکتا ہو، ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک سرپرستیاں رہیں اور لوگوں نے سرپرستی کی ادب کی، اس وقت تک قلم نے بڑا زور بھی دکھایا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بڑا ادب جو ہے وہ معاشی سکون کے تحت اور اس کے بعد تخلیق پایا، یہ بالکل تاریخ سے منافی بات ہوگی. لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا. تو آپ میں کالم لکھنے بیٹھتا ہوں، ایک آرٹیکل لکھنے بیٹھتا ہوں، وہ تحقیق طلب بھی ہے، تو میں اس کے لیے مجھے کتابیں بھی چاہیے، اس کے لیے لائبریری بھی چاہیے، اس کے لیے ٹائم بھی چاہیے. بالکل. میں تو اپنا سب کچھ دے رہا ہوں، تو میں یہ نہیں سوچوں گا کہ اس کے عوض مجھے ملے گا کیا. بالکل. اپنے لیے نہ صحیح، اپنی عورت کے لیے صحیح ہے. میں کنیکٹ بات آپ سے کرنا چاہوں گی ماجبین صاحبہ کہ ہم شعور کی بات کرتے ہیں، ایک باشعور معاشرے کی بات کرتے ہیں. اچھا، جو کچھ بہت بڑے بڑے لوگ کام کر کے چلے گئے، ضروری نہیں ہے کہ انسان خود سے تجربہ کر کے تمام چیزیں حاصل کریں. کتابیں پڑھنے سے انسان بہت باکمال شخصیت کا حامل ہو جاتا ہے. تو یہ رواج ختم ہونے کی وجہ سے ہی کیا ہمارے معاشرے کی تربیت ختم ہوتی جا رہی ہے، کتاب پڑھنے کی روایت ختم ہوتی جا رہی ہے؟ بالکل. کتاب دیکھیں، ہمارا جو زمانہ تھا، ہم لائبریریاں قدم قدم پہ لائبریریاں ہوا کرتی تھیں، اور نا پرسنل، پرائیویٹ، اور ہر قسم. تب دیکھیں لائبریریاں ختم کر کے سینما بنائے گئے، سینما ختم کر کے مال بنائے گئے. یعنی جو بتدریج جو ہے وہ زوال جس طرح آتا گیا اور علم پر آیا. اب کتابیں پڑھنا واقعی میں حقیقت ہے کہ غیر ضروری شاید میرا خیال ہے، ماں سوا کچھ لوگوں کے جو رہ گئے ہیں، جو روایت سے جڑے ہوئے ہیں، روایت کے جو امین ہیں، وہ تو ابھی تک اس چیز کو رکھا ہوا انہوں نے. لیکن میں واقعی یہ سمجھتی ہوں اس وقت کتاب سے نئی نسل جو ہے وہ بہت دور ہو گئی ہے. ہمارے تو مطلب اساتذہ تھے، ہمیں ترغیب دیا کرتے تھے، اور ہمیں کتابوں کے نام بتانا، رہنمائی کرنا، اور ہمیں بتانا کہ اس لائبریری میں جائیں آپ، اس میں، اور فلاں کتاب وہاں سے. اور ہم لوگ مطلب ایک طرح سے جویا علم ہوا کرتے تھے. تلاش تھی ہمیں چیزوں کی اور ڈھونڈنے کی کہ فلاں چیز کہاں سے ملے گی. اور مطلب ایک آنا لائبریری تو ہمارے زمانے میں نہیں تھی، لیکن ایک زمانہ تھا کہ وہ ایک آنا لائبریری ہوا کرتی تھی. اس سے لوگ، یعنی لائبریری ابن صفی کا دور ہوا کرتا تھا، یعنی ہر محلے میں لائبریریاں ہوتی تھی. اور ہمارا ایک وہ ہوتا تھا کہ ہمیں ہر لائبریری ختم کر کے جو ہے وہ ہر محلے میں ایک لائبریری ہوا، ایک نہیں ہوتی تھی، کئی ہوتی تھی معمولی کرائے کے اوپر. میرا تو حال یہ تھا کہ ہمارے محلے میں کئی لائبریری تھی، تو ہر بتدریج جو ہر ایک کو ختم کر لیا. اب آخر میں کیا رہ جاتا تھا کہ جماعت اسلامی کا ایک آفس ہوا کرتا تھا، اس کی لائبریری، تو وہ جو بالکل آخر میں جو ہے وہ اس میں نور اور حور اور بطول اس ٹائپ کے ہوا کرتی تھیں کتابیں مذہبی کے علاوہ. تو وہ پڑھ لی کرتے تھے، کچھ پڑھنا ضرور ہوتا تھا. بالکل. اور میں اس بات کو ایڈ کروں گا. بات یہ ہے کہ کتاب نہ پڑھنے میں ہمارے بچوں سے زیادہ قصور ہمارے والدین کا بھی اس میں آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو انلائٹنمنٹ کی اہمیت سے ہم ان کو آگاہ نہیں کر رہے.
دیکھیے تعلیم ہمارے معاشرے میں انحطاط کا وجہ کیا ہے؟ تعلیم تو بہت اوپر جا رہی ہے، ڈگریاں کہیں زیادہ ہیں، بچے زیادہ بہتر پڑھ رہے ہیں، زیادہ بہتر بول رہے ہیں، ان کے پاس الفاظ زیادہ ہیں، وہ ہم سے زیادہ بولڈ ہے، لیکن کس چیز کے فقدان نے معاشرے کو انحطاط کا شکار کر دیا؟ تربیت ہمیں سکھاتی تھی کہ جی ہمیں اور چیزیں بھی پڑھنی ہے. یہ تربیت بچوں کی دنیا سے شروع ہوتی تھی، نونہال سے شروع ہوتی تھی، اور پھر یہ ہم پھر بڑی چیزیں پڑھتے تھے. بظاہر آپ داستانیں پڑھ رہے ہوتے تھے اور کہانیاں پڑھ رہے ہوتے تھے، لیکن یہ ایک موٹیویشن تھی. اس کے بعد آپ سوئچ کرتے تھے بڑی کتابوں پہ، آپ فلسفہ پڑھتے تھے، آپ تاریخ پڑھتے تھے، آپ دینی کتابیں پڑھتے تھے، اسلامی تاریخ پڑھتے تھے. تو یہ موٹیویشن اب میرے ایک دوست کا چھوٹا بھائی، بہت دنوں پہلے کی بات ہو گئی، میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، تو میرے دوست کا چھوٹا بھائی جو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا میرے گھر آیا اور شیلفز دیکھ کے کہنے لگا کہ قمر بھائی یہ تو میڈیکل کی کتابیں نہیں ہیں، تو یہ پڑھ کے آپ کو کیا ملتا ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ بیٹے پہلے تو میں بھی ہکا بکا رہ گیا. میں نے اس کو کہا کہ دیکھو اگر تمہارا مادی نظریے سے کچھ ہے کہ اس سے ملتا کیا ہے تو وہ تو نہیں ہے، لیکن انلائٹنمنٹ یہ بہت بڑی دولت ہے، بصیرت. بالکل قمر صاحب، ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، بس ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہے. ناظرین کہیں بھی نہیں جانا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. واپس آتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.